महंगाई 38.7% जो है महंगाई की शरह पहुंची हुई है। वो कुछ हो ही नहीं रहा, पाकिस्तान के इमाम को मुश्किलात ही कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग। उसकी तो मैं अभी आपको तफसील बताऊंगा कि कितना उसके अंदर वजन है। और उसके बाद अभी जो पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ, ARY को बैन कर दिया गया, उसके बाद नशरियात बंद कर दी गई, उसके बाद रात को आधी रात को कटती है एक FIR उनके एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अहमद यूसुफ, उनके खिलाफ, और 1:30 बजे रात को उनको जेर हिरासत ले लिया जाता है। दूसरे जो सलमान इकबाल साहब जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ FIR, उनके एंकर्स के खिलाफ FIR। और ये मैं बाकी तमाम जो जितने भी सहाफत करने वाले हैं उनको भी ज़ाहिर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस बात को जानते हैं कि ये मामला इधर रुकना नहीं है। जो भी आवाज उठाएगा, जो भी वो हकीकत सामने लेकर आएगा जो इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के नजरिए को सूट नहीं करती, ये टेस्ट केस हो रहा है अभी। अगर सब इतने बड़े चैनल के ऊपर ये करके इससे कामयाबी से कंट्रोल कर सकते हैं तो पीछे बाकी किसी ने खड़े होना है। ये एक करके फिर सबकी बारी उसके बाद आने वाली है। और शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़ेह है, कानून का तरीकेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है बजाय कि कोई सरकारी कोई गाड़ी हो। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है और ये जो तमाम ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नजर आ रही है हमें। और ये इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। और आज चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने मीटिंग भी कॉल की हुई है, आगे की लाए अमल का भी ऐलान होगा। लेकिन अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि ये केस बनाया क्यों जा रहा है। ये जो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ये इलेक्शन कमीशन भी जानता है, ये मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो मैं भी आपको चीज बताने जा रहा हूं ये उनको भी पता है। लेकिन एक मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है इस वक्त, वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है। और उसके दो तरीके से हमला करने की कोशिश की जा रही है। एक ये फॉरेन फंडिंग, और मैं इस पे आता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग का तो लफ्ज खुद इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, वहां पर बात कैसे पहुंची वो दोबारा अभी उसकी बात करते हैं। और दूसरा, एक झूठा बयानिया बनाकर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे, लेकिन ये इतनी खतरनाक कोशिश है, एक झूठा बयानिया बना के एक 50 फॉलोअर्स के अकाउंट के लड़के के ट्वीट को, जो कि गलत ट्वीट थी, वो बिल्कुल उसने जो लिखा था वो गलत लिखा था और उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उसको बजाय के वहां पर दबाया जाए। लाखों फॉलोअर्स के और किन किन के अकाउंट्स, ये सब सामने आएंगी। ये अभी जब तहकीकात होंगी ये सब सामने आएंगी कि किसने उसको इतनी बड़ी साजिश बना दिया। लेकिन उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आप पिछले 10 साल के बयानात उठा के देख लें, फजल रहमान के बयान देख लें, ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, नवाज शरीफ के बयान देख लें, मरियम नवाज के बयान देख लें, और लोग वो लंबी फहरिस्त है कि वो कहते क्या रहे हैं। आसिफ जरदारी के बयान देख लें, इस फौज के बारे में वो कहते क्या रहे हैं। तो किसकी सोच फौज मुखालिफ सोच है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है और सोशल मीडिया में आजकल छुपता कोई नहीं है। अभी आप जाके देख लें पिछले 24 घंटे का सोशल मीडिया, वो तमाम तकारीर जो उन्होंने फौज के खिलाफ की है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन अब आते हैं जी इस केस के ऊपर, क्या इस रिपोर्ट के अंदर गलतियां क्या है। 4 बुनियादी एरियाज हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या खराबी है इस रिपोर्ट के अंदर। पहली, हकाइक जो हैं वो झूठे हैं, जो हकाइक पेश करने की कोशिश की है वही झूठे हैं। दूसरी, कानून की गलत तशरीह की गई है, पाकिस्तान के भी कानून की और बाहर के ममालिक के कानून की भी गलत तशरीह की गई है। तीसरा,
جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آخری چیز جو ہے واضح جانبداری اس رپورٹ کے اندر نظر آتی ہے. اور ان چاروں چیز کی میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں گا، یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے، ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا، یو اے ای کے اندر. اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا گیا، پاکستانی تمام ڈونرز ہیں، لسٹ ان کی موجود ہے. اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے، بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے. تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا، جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے، اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے. یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرا، انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی، اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے. اس میں سے بینش فریدی، مراد انصاری، آفتاب کامیانہ، امین مرچنٹ، علی پتافی، یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں، ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں، میں نے پیسہ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی، انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ، وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے، میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے. اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا، اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ایک بھارتی نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا، رومیتا شیٹی نے. وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے، وہ امریکن نیشنل ہے، پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے، اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو. تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیاد ہی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے. سامنے آ کے واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ پھینٹی گئی کہانی اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے، اور ٹی وی پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا. اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں، وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں، وہ سرٹیفکیٹ ہے. اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام پہ صرف فرق ہوا، بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو. تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر، اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں. وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں، تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے. اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے. سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جہاں حقائق آپ کے اپنے بارے میں نہ ہو، کسی اور تنظیم کے یا کسی اور کے بارے میں ہو، اور آپ کے سامنے کچھ شواہد لا کے رکھے ہوئے ہوں، اور ان شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ سرٹیفائی صرف کر رہے میں ہو کہ ہاں یہ شواہد میرے سامنے رکھے گئے ہیں. وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ سچ ہے. اور آپ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں اس سرٹیفکیٹ کے، اس سرٹیفکیٹ کو جس کو عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق. یہ سارے پاکستان میں جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا ساری دنیا سے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے، فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس بناتی ہے، وہ اکاؤنٹس آڈیٹر کے سامنے رکھتے ہیں. آڈیٹر جو ہے اس کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، پھر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس اور وہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ چیئرمین کے سامنے، اور اس کی بنیاد پہ وہ سرٹیفکیشن سائن کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکیں. یہ تو میں نے اور ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے، وہ جو پوری ہماری تفصیلی پٹیشن ہے اس کے اندر بے تحاشا تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا. پھر غلط تشریح قانون کی جو کی گئی ہے، جو ممنوع فنڈنگ کی سورسز ہیں وہ
پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر، پی پی او 2002 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھے ہیں کس سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے. آپ غیر ملکی حکومت سے پیسہ نہیں لے سکتے، آپ ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، آپ ڈومیسٹکلی یعنی ملک کی اندر رجسٹر ہوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، اور آپ فرم، ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن سے پیسہ نہیں لے سکتے. بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سے پیسہ لینا ممنوع ہے. یہاں پہ کہیں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی سے آپ جو باہر کی رجسٹرڈ پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو اس سے پیسہ نہیں لے سکتے. صرف ملٹی نیشنل کمپنی. ملٹی نیشنل کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کمپنی جو ایک سے زیادہ ملک کے اندر کاروبار کرتی ہے، رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کہا جاتا ہے. 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اب وہاں پہ الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ کیس جو ہے یہ 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس کے بارے میں ہے، جو کہ پی پی او 2002 کے تحت اکاؤنٹس مرتب ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن میں جمع ہو رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی کسی ایک سال کے اکاؤنٹ کو واپس نہیں کیا یہ کہہ کے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کسی ایک بھی اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. دوسری قانون جو کی کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی کے اوپر تو قدغن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بالفرض محال اگر ہم کہیں کہ وہ کمپنی کے اوپر قدغن ہے بھی، تو جو امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہم نے کی یا یو کے میں کی یا کینیڈا میں کی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نے پیسہ دیا. اب مذاق دیکھیں، قانون خود امریکہ کا قانون ان کو پتہ نہیں ہے، یو کے کا قانون پتہ نہیں ہے. ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون نہیں فالو کیا. یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی جو ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ ایک ایجنٹ رجسٹریشن ہوتی ہے. ان کا ایک فیڈرل ایجنسیز رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ کی. اگر میں آپ کو مثال دے دوں، فارا، اس فارا کے تحت ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے. اس ایجنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کسی بیرونی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، امریکہ سے بیرونی، یعنی اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، بائی دی وے مسلم لیگ نون کی بھی یہ رجسٹرڈ ایل ایل سیز موجود ہیں بیرون ممالک کے اندر، یہ ریکارڈ پہ ہیں، ان کی بھی ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، لیکن نون کی تو ڈیفینیٹلی ہیں. وہ پیسہ صرف جب کہ جو انفرادی لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ہے وہ پیسہ صرف آگے پہنچاتی ہے، وہ کوئی کمپنی ہے ہی کوئی نہیں. یہ بنیادی قانون کی انڈرسٹینڈنگ کمزوری آپ سمجھ لیں یا جان بوجھ کر اس کو انہوں نے اگنور کیا. پھر آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جو قانون کے اندر ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، اس اختیار کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن پاکستان ایک عدالت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. یہ اختیار صرف ہوتا ہے کورٹس کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے. انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی. جیسے میں نے کہا جو ممنوع فنڈنگ جہاں نہیں لکھا ہوا تھا انہوں نے خود لکھ دیا کہ لیکن وہ اصل میں جو جنہوں نے قانون آئین بنایا تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ نے کیسے یہ اختیار یوز کر دیا. پھر اس کے بعد بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ حنیف عباسی کیس کے اندر، واضح ججمنٹ موجود ہے 2017 کی، اور حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس وہ ہے کہ ڈیکلیریشن کہ کوئی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی کسی بیرونی حکومت کی ایما پر کام کرنے والی پارٹی ہے، یہ ڈیکلیریشن صرف اور صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کے اندر اپنی ڈیکلیریشن کر دی. آپ کے پاس اختیار کون سا ہے؟ آپ کے پاس قانون میں یہ اختیار ہی کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ سب سے بنیادی پوائنٹ ہے، میں آخر میں اس کے اوپر آؤں گا. چوتھا حصہ جو میں آپ کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، غلط حقائق، جھوٹے حقائق، دوسرے غلط تشریح قانون کی، تیسری اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کر کے اپنی رپورٹ کے اندر چیزیں لکھنا، اور چوتھا اور آخری جو موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ واضح، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائس آن دا فیس آف اٹ، یعنی جو ظاہری طور پر آپ کو جانبداری نظر آ رہی ہو، تو ظاہری جانبداری یہاں پر نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس سے پہلے 2017 کے اندر ججمنٹ آئی، اور اس کے بعد ہم نے ایک کیس لے کر گئے تھے اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ، اور 9 جون 2022 کو ان کی ججمنٹ آئی. دونوں ججمنٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے
کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابری کی بنیاد کے اوپر تحقیقات کرنی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2017 کا جو آرڈر تھا اسی آرڈر کی بنیاد کے اوپر ایک ساتھ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئیں۔ وہ اسکروٹنی کمیٹیز جو ان کی بنی اور انہوں نے اس کے اندر کیا الزامات لگائے ہیں، میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں، آخر میں اینڈنگ اسی کے اوپر کروں گا۔ وہ الزامات کیا لگائیں؟ کوئی اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، واضح آرڈر آیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک یہ مکمل نہیں کریں گے تو کوئی تحریک انصاف کے خلاف ایڈورس آرڈر یعنی کوئی منفی آرڈر جو وہ نہیں آ سکتا، اور انہوں نے پوری رپورٹ اٹھا کے لکھ دی۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے بائس یہاں پہ یعنی جانبداری دکھائی جا رہی ہے۔ ایک اس کے اندر سیاسی بیان ٹھوک دیا اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عارف نقوی کا پیسہ جو تھا، عارف نقوی جو ہے وہ بہت بڑا کرمنل ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمران خان نے ان سے پیسہ لیا۔ 2012 میں وہ پیسہ آتا ہے جو فنڈ ریزنگ میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی عارف نقوی کا اپنا صرف پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ متعدد پاکستانیوں نے دیا جن کی تمام فہرست موجود ہے اور دی بھی جا چکی ہے۔ 2012 میں بل گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ عارف نقوی کے بزنس کے اندر انویسٹ کر رہی ہے۔ یو اے ای کی جو شاہی خاندان ہے وہ انویسٹمنٹس کر رہی ہے ان کے اندر، دنیا کی ٹاپ کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ کو خواب آیا تھا کہ 2018 میں ان کے خلاف کیا کیس ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ عارف نقوی کے اوپر یہ الزام لگے گا اس 2012 سے 3 سال کے بعد کہ ایک وال سٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ آئے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ نواز شریف کو $20 ملین دیے عارف نقوی نے؟ کیا یہ بھی آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ یہ اس سے زیادہ ظاہری جو ہے وہ جانبداری ہو نہیں سکتی کہ باقاعدہ سیاسی بیانات اس کے اندر، اس رپورٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور آخری مثال اور سب سے اہم چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، جی سر، میں وہی بتا رہا ہوں، ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ عوام میں سے آتی ہے اور اس لیے اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ بھی سمجھتی ہے اور عوام کو آگاہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ ہم پروٹیکشن جو کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیا چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ آخری چیز جو سب سے اہم چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کو، وہ یہ ہے جناب کہ پوری پروسیڈنگ کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر نے خود ٹائٹل کیس کا بدلا اور اس کو پہلے جو فورن فنڈنگ کہا جاتا تھا اس سے تبدیل کر کے پروہیبٹڈ فنڈنگ کر دیا، جس کی بالکل ہی مختلف ایک اس کے مضمرات ہیں، اور خود انہوں نے مانا۔ پھر آرڈر فائنل ہو گیا، آرڈر ایشو کر دیا گیا، اور ایشو کرنے کے بعد سب کے پاس کاپیاں آ گئیں، میڈیا کے پاس کاپیز آ گئیں، ہمارے پاس اس کی کاپی آ گئیں، ہمارے لائرز اس کو پڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ سے اس کے بعد ایک فرمائشی پیراگراف اس کے اندر ڈالا گیا، آخری پیراگراف اس میں فرمائشی پیراگراف ڈالا گیا، اور وہ فرمائشی پیراگراف کیا تھا کہ تحریک انصاف کے رول 2C3 کے تحت جو ہے وہ فورن ایڈڈ یعنی بیرونی حکومت کی ایما پہ کام کرنے والی پارٹی کے تحت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ کو گڑھ جوڑ صاف نظر نہیں آ سکتا کہ ایک چیز جو پورے 4 سال کی پروسیڈنگ میں کہیں نہیں نظر آئی، جس کا اس رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے، وہ فیصلے کے اندر، اور فیصلے کے اندر بھی فیصلہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس میں اضافی ڈالا گیا۔ اس سے زیادہ واضح آپ کو گڑھ جوڑ نہیں نظر آ سکتا حکومت کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اب میں آپ کو آخر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ذرا موٹی موٹی چیزیں 2-3 بتا دوں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لمبا ہو گیا ویسے بھی، کہ یہ جو دوسری اسکروٹنی کمیٹیز بنی تھی، ان اسکروٹنی کمیٹیز نے کہا کیا، ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی 2 الگ الگ فائل کرتی ہے، وہ PPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے اور PPP کے طور پہ بھی فائل کرتی ہے۔ اگر ان کو میں جوڑ لوں تو کوئی 35 اور 36 کروڑ روپے کے درمیان الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ اس کی سورس آف فنڈنگ ہمیں ملی ہی نہیں۔ 36 کروڑ روپے کی سورس آف فنڈنگ ہی نہیں ملی۔ یا ہر اکاؤنٹ، ہر بینک سٹیٹمنٹ موجود ہے،
ہر ڈونر کا نام موجود ہے. اور بائی دی وے یہ بھی بتا دوں 2019 سے پہلے کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ ڈونر کی آئیڈینٹی جمع کی جائے, 2019 میں آ کے کی. لیکن تحریک انصاف نے جو اپنے رپورٹ جمع کرائی ہوئی ہے اس کے اندر تمام ڈونرز کا نام ہے, اسی لیے یہ ساری جو تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی ذرا ذکر کر دوں جناب مسلم لیگ نون کا. 9 اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسکروٹنی وہ اپنی آڈیٹڈ سٹیٹمنٹ میں جمع ہی نہیں کرائے. 9 بینک اکاؤنٹس تھے جو جمع ہی نہیں کرائے. اس میں سے 7 جو ہیں وہ جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے سوالات کیے اور وہ پتہ چل گئے وہ اکاؤنٹ, ان میں سے 9 میں سے 7 کے ابھی تک کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی گئی. تو آپ پتہ کیسے کریں گے اس میں صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ایڈیشنل انہوں نے کہے تھے اس کی پوری ریکنسیلیشن بنا کے ہم نے دے دی ہے. یہاں 9 میں سے 7 اکاؤنٹس کی ابھی تک بینک سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی گئی ہے. 5 پروونشل اکاؤنٹس ہیں ان کے. ان 5 پروونشل اکاؤنٹس کے جو سندھ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر ان کے پروونشل اکاؤنٹس ہیں, کوئی بینک سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی گئی. تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں پیسہ کہاں سے آیا, کتنا خرچ ہوا. اور ان کی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق 46 کروڑ روپے کی ڈونیشنز اور 64 کروڑ روپے کی ٹوٹل آمدنی جو تھی 2013 سے 15 کے درمیان, اس 64 کروڑ روپے کی آمدنی میں سے 98% کا سورس آف فنڈ کا کوئی ایویڈنس, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. اور یہ ابھی تک بند پڑی ہوئی رپورٹیں, کوئی اس کے پر اس کے پیش رفت نہیں ہو رہی. تو ان تمام حقائق کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, انہی کی بنیاد کے اوپر ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں اب نہیں بچ گیا جس کو یہ نہ سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی حریف کے طور پر, ایک پی ڈی ایم کے حلیف کے طور پر کام کر رہا ہے. آپ جتنا بڑے منصب پہ آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے. آپ نے بھی کوئی شہباز گل کے بیان کے حوالے سے کوئی ابہام کی بات کی ہے کہ اس کو اگر ایسی بات کی ہے تو نہیں کرنی چاہیے, تو اسے صفائی کا موقع ملنا چاہیے. پارٹی چیئرمین کا چیف آف سٹاف جو ہے وہ جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہے, کیا پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ لب و لہجہ مناسب تھا؟ میں جیسے بول چکا ہوں کہ شہباز گل کو یہ حق حاصل ہے قانون کے اندر بھی کہ انہوں نے جو بھی بولا وہ اس کی صفائی پیش کر سکیں, اور انہوں نے ٹھیک بولا یا کس وجہ سے بولا اس کی صفائی کر سکیں. لیکن میرے بھائی وہ تو چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہے نا, جو اس وقت رہبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو وزیر اعظم کے بڑے بھائی ہیں, کیا آپ نے ان کا بیان نہیں سنا؟ کیا وہ باقاعدہ ایڈریس کر کے کہ میں فوج کے افسروں اور جوانوں کو مخاطب ہوں, ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی حکومت دولی کریں؟ کیا کسی نے نواز شریف سے سوال پوچھا؟ کیا ایف آئی آر کٹی؟ کیا ان کے گاڑی کو شیشے توڑ کے اٹھا کے لے کر گئے؟ کیا ان کے جس چینل کے اوپر وہ بیان چلے کیا ان چینلز کو بند کیا گیا؟ سب سے پہلے پوری جو صحافی برادری ہے وہ AMI نیوز کے ساتھ جو ہوا ہے, پوری صحافی برادری ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا کوئی چینل جو ہے وہ نون لیگ کی پالیسی پر چل رہا ہے. ہم اس سے بالاتر ہو کر کہتے ہیں کہ آزادی صحافت پر حملہ. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر اور دیگر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اسد عمر کی جانب سے کہا گیا ہے شہباز گل کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے بغیر ثبوت کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. پنجاب کے عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد کھلبلی مچی ہوئی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت دیکھے بغیر پی ٹی آئی کو فنڈنگ کو غلط قرار دے دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو ہر ممکن طریقے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کی پریس کانفرنسز دیکھ کر لگتا ہے کہ ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے, حالانکہ مہنگائی میں شرح بڑھ چکی ہے. 9 حلقوں کے ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کرنے کی درخواست پر سماعت. پی ٹی آئی کی ضمنی الیکشن شیڈول فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 16 اگست تک کے لیے ملتوی بھی کر دی تو تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف نے درخواست کی تھی کہ ضمنی الیکشن کے شیڈول کو معطل کیا جائے اور اس کو ڈیلے کیا جائے, جس کو درخواست کو مسترد کیا جا چکا ہے. تحریک انصاف کی 9 حلقوں کے ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. بات کر لیتے ہیں حسین احمد سے. حسین احمد, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس کیا دیے گئے؟
جی دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد نہیں کیا گیا، بلکہ جو الیکشن شیڈول فوری معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اسے فوری معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں فریقین کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے۔ وکیل فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ ہماری استدعا ہے کہ الیکشن شیڈول معطل کیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ الیکشن شیڈول معطل کرنے کی قانونی وجہ کیا ہے، آپ ایک الیکشن روکنے کی استدعا کر رہے ہیں، کوئی قانونی جواز بتائیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئیں تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ استعفوں کے مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 123 حلقوں میں بھی الیکشن ہو جائے گا، پہلے یہ تو ہونے دیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، جس پر فیصل چودھری نے کہا کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، 123 حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں، جس کے بعد عدالت نے پی ٹی آئی کی ضمنی الیکشن شیڈول فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ جی سماعت 16 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ حسین احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور ان کا بتانا تھا کہ فوری معطل کرنے کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی ضمنی الیکشن شیڈول کو فوری معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کیا گیا ہے، جبکہ سماعت کو 16 اگست تک کے لیے ملتوی کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کو 16 اگست کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس سنا گیا اور تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے ضمنی الیکشن کا جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اسے فوری معطل کیا جائے، اور ان کی استدعا کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لے چلیں گے، لاہور میں رہنما تحریک انصاف اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صوبہ ہے وہ اس کو جا کر صوبے میں وفاق کے اندر کیمپ آفس بنائے یا وہ پنجاب پولیس کو واپس آئے۔ اچھا، یہ تو ابھی تک خبر ہی ہے، ٹی وی بھی میں نے دیکھی ہے، میں نے تو ایسی کوئی چیز سنی نہیں، لیکن الحمدللہ کیمپ آفس بنانے کی روایت تو مسلم لیگ نون نے ہی پاکستان میں ڈالی ہے۔ عمران خان تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا کیمپ آفس نہیں بنایا تھا بنی گالا کو، تو ابھی تک تو ٹی وی پہ سنا۔ یہ فرمائے گا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، آپ کے بہت تحریک انصاف کے رہنما کے جو بیانات ہیں، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، پھر بھی تحریک انصاف قبول کیوں نہیں ہے؟ لائن کہاں پہ کٹی ہے؟ ابھی تک وہ کا کنیکشن کیوں نہیں بحال ہو پا رہا؟ دیکھیں، یہ ایک مفروضے پہ سوال ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی جمہوریت ہے نا، وہ پاکستان کی جمہوریت اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت سے گزر رہی ہے کہ جو تاریخ ساز ہے، یہ واقعی میں تاریخ ساز وقت ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا، ذرا سے مجھے مکمل کرنے تھے، یہ بات جو ہے نا، اب یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے۔ جو اصل اس وقت تاریخ ساز کام ہو رہا ہے اور جو پچھلے 4 مہینے میں ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکمیل تک جائے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنی طاقت سمجھ میں آ گئی ہے، اور بڑا واضح پیغام جا رہا ہے تمام سیاستدانوں کو، تمام قوتوں کو، بشمول تحریک انصاف کے، کہ اگر فیصلے ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اصل صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ 13 کی شام کو آپ نے لاہور میں جلسہ رکھا ہوا، جو بھی وغیرہ رکھا ہوا، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، چیزوں کو ہائپر پر لے جایا جا رہا ہے، کیا یہ جلسہ انٹیکٹ رہے گا 13 کی شام تک؟ اور دوسری جس قسم کی بڑی گالا سے خبریں آ رہی تھی 2 دن پہلے کہ حکومت کو گرفتاریوں کے بارے میں سوچ رہی ہے، آئی ایس نہیں پر جس میں عمران خان بھی شامل ہے اور آج سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، کیا اس سے ہٹ کے کوئی اور اسٹریٹجی وغیرہ بن رہی ہے؟ دیکھیں، جو جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 13 اگست کا وہ بالکل قائم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے جو واقعات ہیں اس کے بعد سے اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کی جو پوری تھیم ہے وہ ہے ہی حقیقی آزادی، کہ کیا 75 سال پہلے وہ پاکستان جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، جس کی جدوجہد کر کے کامیابی سے جس ملک کو بنوایا، آزاد کروایا قائد اعظم نے، کیا یہ ویسے ہی وہ حقیقی طور پہ آزاد ملک ہمیں ملا ہے پچھلے 75 سال میں؟ یہ نہیں، اور زیادہ تر پاکستانی اس کا جواب نفی کے اندر دیں گے، اور وہی حقیقی آزادی کی بنیادیں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پڑھتے ہوئے پاکستان کو۔ تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس دن تمام پاکستان کے ہر کونے میں ہماری سکرینز جو ہیں جی، سارے ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر کے اندر سکرینز لگیں گی، اور رات کو 12 بجے عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑے ہو کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑے گی۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی ہے اور 3 نام جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں، تو آپ سے یہ کس نے بات کی تھی اور وہ کون لوگ ہیں جو مائنس عمران خان چاہتے ہیں؟
اچھا یہ خیر میں بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. اس وقت خواہش جو ہے وہ بڑی شدید ہے اور بڑے عرصے سے یہ ابھی نہیں ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ نہ صرف سیاسی جو حریف ہیں تحریک انصاف کے, وہ ان کے لیے ان کو ایک خطرہ نظر آتا ہے, بلکہ ایک پورے نظام کے لیے خطرہ ہے, ایک پورے پرانے پاکستان کے نظام کے لیے عمران خان خطرہ ہے. بلکہ وہ ممالک جو عادت جن کو پڑ گئی ہے کہ پاکستان سے وہ کام کرانے ہیں جو ان کے مفاد کے اندر ہوں, چاہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوں یا نہ ہوں, یہ ان کے لیے بھی عمران خان ایک خطرہ ہے. تو یہ خواہش تو ان سب کی ہے کہ مائنس عمران خان ہو, لیکن پاکستان کی قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ نیا پاکستان بننا ہے تو عمران خان کے آخری سوال ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کا ممنوعہ فنڈنگ پہ فیصلہ ہے وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ جس پہ ہٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 7 کو امید نہیں ہے. نواز شریف کو بھی جو ہے 62 ایکٹ پہ جو ہے نائب کیا گیا, 7 کو امید نہیں ہے. ان فیوچر اس شپ کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ عمران خان پر یہی تلوار لٹک رہی ہے, آپ کی بخوبی آگاہ ہے, عمران خان اور نواز شریف ایک ہو سکتے ہیں, اور جو لندن میں کوئی پیغام پہنچایا گیا نواز شریف کو اس میں کتنی سچائی ہے, یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس شپ کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ تو کل پہ میں آپ کو سنجیدہ جواب دے دیتا ہوں. کوئی 62(1)(f) کی تلوار نہیں لٹک رہی. خواہش ضرور ہے, بڑی شدید خواہش ہے, کوئی قانون میں گنجائش ہے ہی نہیں. اور یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ٹیکنیکل ناک آؤٹ, کوئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کو کوئی نیا آئین لکھنا پڑے گا اس وقت عمران خان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے.